अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। खौफनाक नावल बदरू की अगली किस्त पेश खिदमत है। अब उसके बाद यहाँ बैठे रहने का कोई जवाब नहीं था। मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ से वापस चल पड़ा। जिसके लिए आया था वो नहीं आई थी और आना भी नहीं चाहिए था उसे। ये तो मेरी दीवानगी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी और अपनी इस दीवानगी का मुझे पूरा पूरा एहसास था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद स्टेशन पहुँच गया और बेंच पर जा लेटा। न जाने तकदीर अब कौन से गुल खिलाना चाहती थी। ताहिर अली का मिल जाना, उनका मुझसे मुतासर हो जाना और मुझे तलब करना, न जाने किस वक्त नींद आ गई। ख्वाब में मैंने उस पुरसा वजूद को देखा जिसकी तलाश में वहां गया था। परेशान हो, हाँ, मगर क्यों? क्या अंजाम होगा मेरे इस जुनून का? तुम उसे जुनून कहते हो, फिर क्या कहूँ? मोहब्बत, उसने जवाब दिया। क्या मेरे हालात इसकी इजाजत देते हैं? मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चाचा माउद्दीन ने बाबा जमील के बारे में जो कुछ कहा था, बात तो वो थी। बाबा जमील से मुझे बहुत हमदर्दी थी। उनकी अपनी मुश्किलात का भी अंदाजा था, लेकिन जो कुछ वो चाहते थे मेरे तसव्वुर में भी मुमकिन नहीं था। मैं उनकी हर तरह से मदद कर सकता था। वो बच्चियाँ मुझे अपनी बहनों की मानद महसूस होती थी और मैं उनके लिए अपने दिल में ये गुंजाइश नहीं निकाल सकता था। बहरहाल तार अली साहब ने बुलाया था। मामूली बात नहीं थी। जिस साफ सुथरे कपड़े भी पहने थे मैंने, हुलिया भी दुरुस्त कर दिया था और फिर तार अली साहब के दिए हुए वक्त के मुताबिक मैं नई हवेली के गेट पर पहुंच गया। चौकीदार मौजूद था। मैंने उसे कहा, तार अली साहब ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम जलीस है। हाँ अकील, इधर आ भाई, साहब के मेहमान आ गए हैं, इन्हें साहब के पास ले जा। चौकीदार ने एक और मुलाजिम को बुलाया। वो आया और मुझे अपने साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। मैं हवेली की शानों को देख रहा था और मेरे दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान तरह जिंदगी में उसने ये तजाद क्यों रखा है। इंसान इंसानों से इतना मुख्तलिफ क्यों है? दो हाथ, दो पाँव, आंखें और दिमाग यकसा होने के बावजूद ये तफरीक कैसी है? उसका पस मंजर क्या है? खैर, ये तो हकीकत थी कि बेशतर बार जब कभी जहन में इन गहराइयों में डूबा तो अंदाजा ये हुआ कि जहन की गुंजाइश मुख्तसर है और कायनात वसी तर। इस वसी तर कायनात को बनाने वाला जो बात सोचता है वो इस छोटे से दिमाग में कहाँ से आ सकती है? कौन से दिल ऊंट पहाड़ छुपा हुआ है, ये जानने वाला ही जान सकता है। नक्स अक्ल वाला कमजोर सा वजूद आसमानों की वसअतों को क्या जाने, और अगर जानने की कोशिश भी कर ले तो उससे बड़ा अहमक कायनात में शायद और कोई ना हो। यहाँ कुछ मालिक थे, कुछ मुलाजिम, कुछ साहिब इख्तियार थे और कुछ बेख्तियार। ये तमाम बातें लम्हों के साथ तो सोची जा सकती हैं, जहन पर नक्श नहीं की जा सकती। फिर नई हवेली के खूबसूरत दरवाजे से मुझे अंदर ले जाया गया। मोटे मोटे खुशनुमा कलीनों पर चलता हुआ मैं सबसे पहले दरवाजे पर रुक गया। मुलाजिम ने मुझे अंदर आने का इशारा किया तो मैंने पूछा, बगैर इजाज़त अंदर जा सकता हूँ? साहब, आपकी इजाज़त है, बड़े साहब ने खुद आपको बुलाया है। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे ताहिर साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने टेलीफोन रखे हुए थे। वो अपनी जायदाद के कुछ कागजात वगैरह देख रहे थे। मैंने सलाम किया तो उन्होंने गाइड उठाकर मुझे देखा, कागज समेट कर एकदम रखे। फिर मदहम से मुस्कान के साथ बोले, खूब, मेरा यही अंदाजा था। किसी बारे में ये अल्फाज कह रहे थे, पूछना खिलाफ अदाब था। तुम्हारे बारे में मुझे अंदाजा था, लेकिन सही हुलिया अख्तियार कर लो तो बेहद दिलकश शख्सियत के मालिक हो। तारीफ तुम्हारे चेहरे से झलकती है। मैं इन अल्फाज पर शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकता हूँ? कुल्ली की मुलाजमत करने का फैसला क्यों किया तुमने? जो वाक़यात मैंने रात को आपसे अर्ज़ किए थे, उन्होंने मुझे इस दुनिया से बदल कर दिया था। ज़िंदगी सिर्फ़ गुज़ारने की चीज़ है, तो उसे किसी भी शक्ल में गुज़ारा जा सकता है। ज़िंदगी सिर्फ़ गुज़ारने की चीज़ नहीं जलीस, हम पर बहुत से हकूक़ वाजिब होते हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, फिर हकूक़ की अहमियत को भी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को भी, लेकिन गम से निगाह से चुराना हमारी फ़ितरत बन चुकी है। और मैं ये समझता हूँ बेटे कि अल्लाह की अता की हुई इस नेमत को जिसे ज़िंदगी कहते हैं, इस तरह बेमकसद समझ लेना मुनासिब नहीं। ठीक है, तुम अपने लिए नहीं जी रहे, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे लोग तुमसे मुंसलिक हो जाते हैं, जिनके लिए तुम जीने पर मजबूर हो जाते हो। ये कायनात की बका का राज है। हाँ, ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात इंसान हालात से बददिल होकर कभी-कभी ज़हनी और कभी-कभी जिस्मानी खुदकशी कर लेता है। तुम ज़हनी खुदकशी करने की कोशिश कर रहे हो, एक बड़े की हैसियत से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ज़हनी खुदकशी ना करो तो बेहतर है। दुनिया के लिए एक कारआमद इंसान बनने की कोशिश करो। पता नहीं कितनों के काम तुमसे निकल जाए।
معلوم نہیں کتنیوں کو تمہارے ذریعے خوشیاں مل جائیں۔ اگر تم اپنے آپ کو اس دنیا میں تنہا محسوس کرتے ہو تو ایسے تنہا انسانوں کو اپنا لو، تمہاری بھی تنہائی دور ہو جائے گی اور ان کی بھی۔ میرا مطلب ہے ایسے انسانوں کو جو تمہاری طرح تنہائی محسوس کرتے ہو۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر طاہر علی کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظر جھکا لی تو بولے، بات کچھ سمجھ میں آئی؟ جی جناب۔ خیر دیکھو، میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ تعلیم تمہارے چہرے سے جھلکتی ہے۔ علم ہمیں جو کچھ دیتا ہے تو ہم پر بھی یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم سے کسی کو کچھ دیں۔ بے شک وہ لوگ جو ریلوے اسٹیشن پر کوریئر کا کام کر رہے ہیں انسان ہیں، اور اب تو تمہارے ساتھی بھی ہوں گے۔ وہ رابطے کسی سے بھی روکنا چاہو کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اپنے آپ کو غرور کی راہوں میں نہ لانا۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ جی حکم۔ آج سے میرے ہاں ملازمت کرو۔ ہمارے جائیداد کی کاموں کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے۔ جو تعلیم تم نے حاصل کی ہے اسے استعمال کرو۔ یہاں تمہیں رہنے کے لیے کوارٹر دیا جائے گا، تمام چیزیں دی جائیں گی۔ دو احباب ہوں گے تمہارے، کیا سمجھے؟ ایک معقول تنخواہ دی جائے گی۔ جو لوگ اپنے ترک کھانا وغیرہ نہیں پکانا چاہتے ان کے لیے ہمارے باورچی خانے میں کھانا پکتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک معاوضہ وصول کیا جاتا ہے۔ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ، کیا سمجھے؟ اگر تم اسے انکار کرو گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں تمہیں مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ میرے ذہن میں کچھ لمحوں کے لیے کشمکش سی پیدا ہو گئی۔ پیشکش دلچسپ بھی تھی اور دلکش بھی۔ بے شک انسان اپنی ذات کو جب تک بھولے رہتا ہے، لیکن کوئی ایک عمل، کوئی ایک تصور پھر اسے زندگی کی جانب لوٹا دیتا ہے۔ مجھے یہ پیشکش بہت اچھی محسوس ہوئی۔ میں نے صرف ایک سوال کہ جناب، آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ 10 سوال پوچھو۔ آپ یہ عمل مجھ پر رحم کر کھا رہے ہیں؟ میرے سوال پر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر بولے، اپنی زندگی کے گناہوں میں ایک جھوٹ کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے سچ سے مجھے نقصان پہنچے۔ بولو کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولوں یا سچ؟ آپ کی ذات سے مجھے سچ کی توقع ہے۔ تو دیکھو، انسان کے دل میں سب سے پہلے انسانیت کے لیے گداز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انسان کے لیے اللہ کے فضل سے میرے دل میں انسانی دلی گداز ہے۔ اور جب تم سے ملاقات ہوئی، تمہاری باتیں سنی، تو ایک انسان کے لیے میرے دل میں گداز پیدا ہوا۔ میں اپنے چھوٹے سے وسائل سے تمہاری زندگی کا یہ انداز بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، تمہارا ماضی بھی اور تمہاری شخصیت بھی۔ میں در حقیقت یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ خود فرحت علی صاحب بھی صرف میٹرک پاس ہے۔ یہ میرے چیف اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس اسسٹ کرنے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ابھی 2 لڑکے جو کام کرتے ہیں، کچھ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے، اور کچھ چیزیں وصول کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں فرحت علی صاحب کی مدد کے لیے لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان میں ایک لڑکا ایف اے پاس ہے، دوسرا میٹرک ہے۔ کم از کم تمہاری تعلیم زیادہ ہے، کام سیکھ جاؤ گے تو میرے لیے کارآمد ہوگے۔ یوں سمجھو کہ مجھے در حقیقت تمہاری ضرورت ہے۔ اب تم مجھے اس طرح ملے، یہ وقت کی کہانی ہے، اور بہرحال ہمیں ہر طرح کی کہانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بولو کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، میں نے فیصلہ کو لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، میں فرحت علی صاحب کو بلاتا ہوں۔ اس حویلی میں جدید ترین انتظامات تھے۔ ایک انٹرکام پر فرحت علی صاحب کو طلب کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عمر رسیدہ شخص جس کی شخصیت بہت اچھی تھی اندر آ گیا، سلام کیا، اور طاہر علی صاحب کے اشارے پر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرحت علی صاحب یہ جلیس ہے، اپنے شہر کا بچہ ہے، گریجویٹ ہے، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی انگلش کمزور ہے، اور شہر میں جو ڈاکومنٹ بھیجے جاتے ہیں ان کی ترتیب میں آپ کو دقت ہوتی ہے۔ جلیس اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ انہیں آپ اکاؤنٹس کے متعلق جو بھی تربیت دے سکتے ہیں دیجیے۔ جلیس، یہ فرض صاحب ہے، اور یوں سمجھ لو ملازمت بے شک کرتے ہیں میرے ہاں، لیکن میرے دوست ہیں، کیا سمجھے؟ جی کیوں فرض صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ بہت عرصہ سے میں بے چینی کا شکار تھا۔ میرا خیال ہے جلیس میاں میرا دست راز ثابت ہوں گے۔ یقیناً، تو پھر جلیس فرض صاحب کے ساتھ جاؤ۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کل کرے سو آج کرے، اور آج کرے سو اب، بس سمجھ لو تمہارا کام شروع۔ فرض صاحب مجھے اپنے ساتھ اس شاندار آفس میں لے گئے جو کوٹھی میں ہی بنا ہوا تھا۔ بڑے نفیس انسان معلوم ہوتے تھے، چہرے پر ایک عظیم مسکراہٹ چپکی رہتی تھی، ماتھے پر نماز کا نشان تھا۔ آفس میں انہوں نے ایک میز کی طرف اشارہ کر کے کہا، بڑے عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے، میری دعا تھی کہ کوئی اس کا لائق شخص مل جائے تو میری مشکل حل ہو جائے۔ آج کا دن تمہیں سمجھانے میں صرف کروں گا۔ ہم 10 بجے تک یہاں آتے ہیں، کام ہماری مرضی کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں لڑکے بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ چلو تم دونوں یہاں آؤ۔ ان میں ایک کا نام نور علی اور دوسرے کا حیدر تھا۔ حیدر بھی یہی رہتا تھا، اور نور علی اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ دونوں نوجوان اور خوش شگل تھے، شریف زادہ ہی معلوم ہوتے تھے۔ اس ماحول میں مجھے خاصی دلچسپی محسوس ہوئی۔ زندگی میں
ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ فرحت صاحب مجھے کام سمجھاتے رہے اور میں خوشی محسوس کرنے لگا۔ تعلیم سے رابطہ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک عام انسان کی زندگی گزار رہا تھا، حالانکہ وہاں بھی ہنگامہ آرائی تھی، ٹرینیں آتی تھیں، مسافر اترتے چڑھتے تھے، لوگ نظر آتے تھے، لیکن بہرحال یہ زندگی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ شام تک میں کام کرتا رہا اور پھر شام کو 5 بجے چھٹی ہوئی تو فرد صاحب نے کہا، حیدر ذرا دیکھو، رفیق سے پوچھو کہ جلیس میاں کے لیے کون سے کوارٹر کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اور جلیس طاہر صاحب ذرا معصول آدمی ہے، ان کا حکم ہے کہ 5 بجے آفس کے دروازے پر تالا لگ جانا چاہیے۔ آؤ باہر چل کر بیٹھیں گے۔ میں باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے خوبصورت لان پر میں فرد صاحب کے ساتھ جا بیٹھا تو فرحت علی کہنے لگے، میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹوں کی شادی کر دی ہے، بیٹا شہر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بیوی ہے اور میں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری سچی جان سے ملواؤں گا، اگر دل چاہے تو مجھے چچا کہہ لیا کرو، نہیں تو میرا نام فرحت تو ہے ہی۔ جی، میں نے آستہ سے کہا، تمہارا اہل خاندان کہاں ہے؟ پوری کہانی پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ اتنی دیر میں حضرت صاحب واپس آ گئے، کہنے لگا، 3 نمبر کوارٹر صاف کر دیا گیا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں پہنچا دی گئی ہیں، رفیق نے یہ چابی مجھے دے دی، وہ خود بھی وہی موجود ہے، اگر صاحب ابھی جانا چاہیں تو ابھی چلے جائیں، بعد میں جانا چاہیں تو جیسے آپ کو حکم۔ صاحب، میں حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا، جی جناب، آپ بہرحال ہمارے افسر ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا، دل میں خیال آیا تھا کہ یہ افسر اب سے چند گھنٹے پہلے کلی تھا، چند گھنٹوں نے اسے کلی سے افسر بنا دیا ہے۔ میں نے کہا، حیدر، بس اس کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کہنی، میرا نام جلیس ہے، جلیس کہو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ جی جلیس بھائی، حیدر نے کہا، یہاں مجھے کمپنی مل گئی تھی، جس طرح یہ کوارٹر بنے ہوئے تھے وہ بھی ایک خوبصورت انداز تھا۔ ملازمین اپنے خاندان کے ہمراہ یہی رہتے تھے، بچے صاف ستھرے ماحول اور دلکش بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ صبح کو گاڑی ان بچوں کو لے کر اسکول جاتی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تعلیم کا یہ انتظام خود طاہر علی صاحب نے کیا ہے۔ طاہر علی صاحب کی خوبیاں رفتہ رفتہ واضح ہو رہی تھی۔ آج تو نہیں، لیکن دوسرے دن میں شام کو 5 بجے فراغت حاصل کر کے سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ جو ہی میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تمام کلی میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ پر سوالات کی بچھاڑ ہو گئی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا جمیل نے پوچھا۔ بابا صاحب، مجھے طاہر علی صاحب کے ہاں نوکری مل گئی ہے۔ نوکری؟ جی، کیسی نوکری؟ وہاں جائیداد کا کام سنبھالنے کے لیے مجھے ملازم رکھ لیا گیا ہے۔ اچھی تنخواہ ملتی ہے، بہت اچھی۔ ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ انسان کو بہرحال بلندی کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ پھر ہم سبھی کو بہت افسوس ہوتا تھا تمہیں کلی کا کام دیکھ کر، کیونکہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو۔ خوشی ہوئی، لیکن ہمیں چھوڑ نہ دینا، ہمیں بھول نہ جانا، ملتے رہنا، ہم مخلص ساتھی اور سچے دوست ہیں۔ ایسا ہی کروں گا۔ تمام لوگوں نے مجھے الوداع کیا اور میں ہنس کر کہا، پاگلو، تمہارے بغیر تو میں زندگی ادھورا سمجھتا ہوں۔ روزانہ نہیں، لیکن تیسرے دن میرے کئی گھنٹے تمہارے ساتھ گزارا کریں گے اور تم لوگ میری بات کا یقین کر لو۔ بہرحال طاہر علی صاحب کی حویلی مجھے بڑی راس آئی تھی۔ کام تو میں نے چٹکیوں میں سیکھ لیا تھا اور پہلے دن میں نے سرکاری ڈاکومنٹ درست کر کے فرد صاحب کے حوالے کیے تو وہ پرمسر انداز میں بولے تھے، خدا کی قسم بڑے کرم کا شکار رہتا تھا میں ان کاغذات کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں خدا نے میری یہ مشکل حل کی ہے۔ اپنے کوارٹر میں میں تنہائی تھا۔ نور علی کی والدہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرد صاحب نے اپنی بیگم سے بلایا تھا۔ کھانے پینے کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا تھا، حالانکہ فرد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کھانا ان کا پکتا ہے، میرا بھی پکا ہے، لیکن میں نے معذرت کر دی تھی اور کہا تھا کہ نہیں فرد صاحب، اصول اصول ہوتے ہیں، میری ذات سے اگر یہاں کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ آخر کار منگل کی رات آ گئی اور میں دل میں دھڑکنوں کو سجائے انتظار کرنے لگا کہ رات گہری ہو جائے، وہ وقت آ جائے جب میں اس سے ملوں تو میں جلدی پہنچوں۔ مطلوبہ وقت پر میں بڑی چالاکی سے حویلی سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر پرانی حویلی پہنچ گیا تھا۔ البتہ اس بار میں نے وہ جگہ نہیں اختیار کی تھی جہاں طاہر علی صاحب نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ پرسرار حسینہ وہاں ملی بھی نہیں تھی۔ بس میں ایسے ہی اسے چاروں طرف تلاش کرتا ہوا وہاں بیٹھ گیا تھا۔ البتہ آج میں نے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ طاہر علی صاحب اتفاق سے بھی مجھے وہاں دیکھنے نہ پائے۔ ہاں، اس بات کا اندازہ مجھے تھا کہ جو کچھ میں نے طاہر علی صاحب سے کہا ہے وہ اس قدر مؤثر اور جامع ہے کہ آج اگر طاہر صاحب مجھے دیکھ بھی لے تو سمجھ لیں گے کہ میرا دل کی ویرانی مجھے لے آئی ہے۔ بہرحال میں پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا، غالباً 14ویں کے آس پاس کی تاریخیں تھی اور چاند مکمل ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب وہ مکمل چاند میرے سامنے پہنچا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سایہ نماز تھا، چہرے پر وہی کالی نقاب پڑی ہوئی تھی جسے اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد چہرے سے ہٹا دیا اور میں اسے
حسن کائنات کو دیکھنے لگا، اور یہی محسوس ہوتا تھا جیسے چاندنی سمٹ کر ایک انسانی وجود اختیار کر چکی ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ بولی، بس ایسے ہی دیکھتے رہو گے یا کچھ باتیں بھی کرو گے؟ میری تو زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، تمہیں باتیں کرو نا، میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی جوان ہوئے ہو۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدہم مسکراہٹ پھیل گئی تو وہ بولی، ویسے آج بہت اچھے لگ رہے ہو۔ بولوں میں، کیا ہوا؟ مجھے کیا بولوں؟ میں نے طاہر صاحب کی ویلی پہ ملازمت کر لی ہے۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی، ہاں ملازمت؟ اوہو، کب؟ 5 دن ہو گئے، آج چھٹا دن تھا۔ کیسے؟ بس تمہاری تلاش میں بھٹک کر ادھر آ نکلا۔ میرے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کیسے جانوں گی جب تک تم بتاؤ گے نہیں؟ میرا نام پتہ ہے؟ ہاں، جلیس ہو نا تم؟ مگر مجھے تمہارا نام نہیں معلوم۔ میرا نام؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ خود میرا کوئی نام رکھ لو۔ اصلی نام نہیں بتاؤں گی۔ اصلی نام کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جس تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ تم اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ لمحوں میں صدیوں کے فاصلے نہیں طے کیا جاتے، نام بھی آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اور میرا نام تو تمہیں پتہ چل چکا، ضروری تھا؟ میرے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر؟ اچھا تم مجھے سیب کہہ لیا کرو۔ کیا سمجھے سیب؟ ہاں، پسند نہیں آیا نام تمہیں؟ بہت خوبصورت نام ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ اصلی نام نہیں ہے، اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اور میری خوبصورتی میں تم اس چاند سے زیادہ حسین ہو۔ اچھا بول لیتے ہو کیا واقعی؟ ہاں، تم مجھے سیب کہا کرو گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری کون سی بات پر اعتراض ہے؟ روزانہ نہ ملنے پر؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ وہ باتیں مت کرو جو نوجوان اور نوخی ذہن کرتے ہیں۔ پختگی اظہار کرو، زندگی میں اگر پرمتیں حاصل کرنا ہے تو پختگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہفتے کا کرم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسے کم کر لیتے۔ کتنا؟ ہفتے میں 2 بار۔ آج منگل ہے، ہاں، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ کو ملوں گی، ہاں چلو تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منگل کو۔ سیب تم کون ہو؟ سیب ہوں؟ اول تو تم سیب نہیں ہو، اگر ہو بھی تو کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو، کہاں سے آتی ہو؟ آپ میرے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گی؟ سیب سمندر میں رہتی ہے، اور سمندر کی وسعتیں بے پناہ ہوتی ہے، اسے تم سمندر میں تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری باتیں بہت پرسرار اور الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ میری شخصیت کی طرح؟ کیا مطلب؟ میری شخصیت میں بھی ایک الجھی ہوئی کہانی پوشیدہ ہے۔ وہ کہانی مجھے کب سننے کو ملے گی؟ میں نے کہا، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ لمحوں میں صدیوں کے فاصلے نہیں طے ہوتے۔ میری کہانی سننے کے لیے کچھ انتظار کرو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تم سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جلیس۔ آپ اپنے حسین وجود سے فائدہ اٹھا رہی ہو، یعنی مجھے دیوانہ کر کے میری دیوانگی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتی ہو؟ ہاں کہوں کہ ہاں تو برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، حالانکہ برا ماننے والی بات ہے۔ کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے، تم ایسے ہی حسین۔ ایک بات کہوں، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی اچھی باتیں کر لو گے۔ تم ایک ملاقات کے بعد اتنے بے تکلف ہو گئے کہ لوگ برسوں میں نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بتاؤ گے؟ ہاں کوئی؟ ہاں کیوں نہیں، تو بتاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے دل و دماغ پر اس طرح قابو پایا ہے کہ میں تمہیں ایک ملاقات کا ساتھی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اوہو، چلو ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ فاصلے کم ہوں، قربتیں پیدا ہوں۔ ویسے یہاں طاہر صاحب کے ہاں ملازم کرنے کی بات کر کے تو نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیوں؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم نے اس حویلی کا ماحول دیکھا؟ ہاں، کیسا لگا؟ بہت عجیب۔ عجیب کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسانوں کی زندگی کا تضاد نگاہوں سامنے آتا ہے۔ تم ان کے ہاں ملازم ہو، کیا تمہارے دل میں خیال نہیں آتا کہ جلیس تم مالک کسی اختیار کر جاؤ؟ اگر یہ خیال میرے ذہن میں آئے بھی تو اس پر ہنسی بھی مجھے آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب سچ نہیں ہوتے، اور اگر سچ ہو جائے تو انسان شاید اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا۔ خیر، تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ فرض کرو اگر تم میں سے یہ کہوں جلیس کہ میں تمہاری زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو کیا سوچو گے تم؟ یہی کہ میری تقدیر کا ستارہ بہت عرصے کے بعد آسمان کے بیچوں بیچ پہنچا ہے۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، لیکن میں طاہر علی صاحب کے ملازم کی بیوی کی زندگی تو نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ پھر میرے چہرے پر مایوسی کی لکیر پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ مجبوری ہے۔ میں شاید ان بے شمار محبت کرنے والوں میں سے ہوں جن کے درمیان میں دولوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں اپنی پسند کی زندگی گزاروں گی، لیکن تمہیں ہاتھوں کی لکیروں پر کبھی یقین رہا ہے؟ غور ہی نہیں کیا کبھی؟ تو سنو، وہ حسین زندگی تمہارے لیے میں تلاش کروں گی۔ میں تمہیں وہ حسین زندگی دوں گی۔ تم؟ ہاں، لیکن صرف کیا میرا وجود، میرا دل، میرا ضمیر یہ چمن برداشت کر سکے گا؟ یہ اچھی زندگی بھی تم نے مجھے دی، مجھ سے محبت کی بات کی ہے تم نے۔ ہاں ہاں، دیواروں کی طرح چاہتا ہوں میں تمہیں، سمجھ لو
अब तुम्हारे जिंदा रहने का तस्वर खत्म होता जा रहा है। वो हंसी और बोली, दूसरी मुलाकात में? हाँ, दूसरी ही मुलाकात में। चलो ठीक है, जब मोहब्बत को मारते हो तो अपने वजूद को अपनी मोहब्बत में सुबह दो। कभी उसे गुरेज ना करो। जैसे अभी तुमने कहा, मैं खामोश हो गया। गुफ्तगू करने में वो भी बेमिसाल थी। मैं बता, कब सुबह की रोशनी नमदार हुई, चाँद धुंधला हो गया, हम दोनों ही चौंक पड़े। मैंने हैरत से कहा, ये वक्त कहाँ गया, गुजर गया। सूरज की पहली किरण से पहले मुझे वापस पहुंचना चाहिए, वरना मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। चलती हूँ, अब हफ्ता को मुलाकात होगी। इस वक्त 12:30 बजे उसने कहा और उठकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उसका ताक़ुब करूं, देखूं तो सही कहाँ रहती है, लेकिन ये सोचकर ऐसा अमल नहीं किया कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। अब अगर उसने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है तो न सही बता देगी, लेकिन उसकी बातें मुझसे न जाने क्या कह रही थी। थके थके कदमों से वापस हवेली में आ गया और अपने कमरे में जा सोया। फिर सुबह को फर्श साहब ने ही जगाया था। घड़ी दीवार पर लगी हुई थी। देखा, 11:20 हुए थे। फर्श साहब मेरी पेशानी और सीने बाहर रख के कानून यह अंदाजा लगा रहे थे कि बीमार तो नहीं हो गया। मैं एकदम चौंक कर उठ गया। मैंने कहा, वो वक्त हो गया ना मुझे, ये बताओ तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है, रात को बस नींद नहीं आई। आज आराम कर लो। नहीं, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, तैयार होकर अभी आता हूँ। देखो, अगर तबीयत पर कोई कसरबंदी है तो आराम करो। पर साहब, जितनी देर हो गई है इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आता हूँ, मैंने कहा, और फर्ज साहब बाहर निकल गए। मैंने गुसल खाने की जानब छलांग लगा दी। इस कहानी को भी यही खत्म करते, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।